जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अब मैं आगे नहीं जा सकता, अब आगे आपका मकाम शुरू होता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम सबसे अफजल फरिश्ते हैं, यह बात आपको मालूम होगी, लेकिन वहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माजरत कर रहे हैं कि नबी जी अब मेरा मकाम खत्म हो गया, अब आपने सिर्फ सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। रजब का महीना चल रहा है और मशहूर ये है कि इस महीने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके आका को मेराज हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान पर आपको बुलाया और आपको मुलाकात का शर्फ बख्शा। सबसे पहली बात तो यही है, रुक कर के समझने की है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से मुताल्लिक जितनी भी तारीख़ी चीज़ें हैं उसमें अजीब बात यह है कि कोई कन्फर्म डेट तय नहीं है। आपकी पैदाइश की कोई कन्फर्म डेट तय नहीं है कि आप किस दिन पैदा हुए, कौन सी तारीख को पैदा हुए, मुख्तलिफ अक़वाल हैं। इसी तरह मेराज का किस्सा ये कितना अहम किस्सा है, इतना अहम किस्सा कि मैंने जो आयत पढ़ी उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े एहतमाम से इस किस्से को हाईलाइट कर रहा है अपने नबी के। जाहिर सी बात है, कुरान करीम में जिसको बात को बयान किया जाए उससे ज़्यादा अहम क्या चीज़ हो सकती है। लेकिन इस किस्से के बारे में भी कंफर्म ये नहीं है कि रजब के महीने में ही मेराज हुई, ये भी तय नहीं है कि 27 रजब ही को मेराज हुई। मुख्तलिफ बातें हैं। ज्यादातर ये कहा जाता है कि रजब के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। मैं कल गौर कर रहा था कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कितनी मोहब्बत करते थे, कितना प्यार करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कितना दिल देते थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। तो उनसे ये नहीं हुआ कि इन तारीखी चीजों को बाकायदा तौर पर महफूज करके उम्मत के हवाले कर देते ताकि उम्मत इनको याद रखती, इनको सेलिब्रेट करती, इनको मनाती। ये एक सोचने की बात है। गौर करके बात ये समझ में आई, बल्कि किताब में भी फिर मैंने ये बात पढ़ी कि उसकी वजह यह है कि उम्मत अगर इनको बहुत ज्यादा एहतमाम से उम्मत के हवाले किया जाता, उम्मत के सामने बयान किया जाता, तो बयान नहीं किया गया तब तो उम्मत करने के काम छोड़ करके ना करने के कामों में लग गई। अगर बाकायदा तौर पर सहाबाए किराम ये हाईलाइट करके जाते कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज फला तारीख को हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश फला दिन हुई, फला तारीख में हुई, तो फिर कितना सेलिब्रेट करती। पता चला दुनिया भर में इस्लाम को फैलाने का जो काम है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम को उम्मत तक पहुंचाने का जो काम था वो पीछे रह जाता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बनकर दुनिया के अंदर आए हैं और पूरी दुनिया को हिदायत देने के लिए और हिदायत पर लाने के लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। अगर इन चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती तो उम्मत इन्हीं में लग जाती, इन्हीं को सेलिब्रेट करती, इन्हीं को बहुत ज्यादा अहमियत देती और पता ये चलता, नतीजा ये निकलता कि ये कहने में शायद गलत बात ना हो कि हम यहां मस्जिद के अंदर न बैठे होते बल्कि कहीं और होते, हम ईमान वाले ना होते बल्कि कोई और कलमा पढ़ने वाले होते, हम अल्लाह अकबर के नारे वाले नहीं होते बल्कि किसी और तरह का नारा लगाने वाले होते। अगर उम्मत इसमें लग जाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इन चीजों को अगर ज्यादा अहमियत देते, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंतजाम फरमा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम तर मोहब्बत के बावजूद सहाबा किराम इस चीज को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे, ये बतलाने के लिए कि असल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर आए क्यों हैं। सहाबा ने उसको इतना प्रोटोकॉल दिया, इतना प्रोटोकॉल दिया कि अपने घर बार को छोड़ा, मदीने तक को छोड़ा, मक्के को छोड़ा, दुनिया भर के अंदर फैल गए और हम तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुंचा दिया और ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। सबसे अहम बात तो यही है पहली। दूसरी बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्के में दावत दे रहे थे, आपने भरपूर कोशिश की, हर तरीके से मक्के वालों को समझाया, लेकिन जितना आप समझाते थे
سامنے والوں کی طرف سے اتنا ہی خطرناک ریئیکشن، آپ کی مخالفت، آپ کو حتیٰ کہ میں تو ایک دن غور کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر کیا بیتتی ہوگی کہ اتنے سچے انسان کو، جس کی سچائی کی گواہی خدا قرآن کریم میں دے رہا ہے، جب اس بندے کو جھوٹا کہا جاتا ہوگا تو دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ مجھے قصہ یاد آ رہا ہے، مولانا شوکت صاحب ہیں نظام الدین میں، وہ ہمارے دارالعلوم میں آئے تھے جب ہم پڑھتے تھے دارالعلوم میں، تو انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ڈی ایم صاحب جماعت میں نکلے، تو ہم گشت میں نکلے، ڈی ایم صاحب سول ڈریس میں تھے، انہوں نے وہ ڈریس نہیں پہن رکھی تھی اپنی والی۔ ایک پان والے کے پاس پہنچے اور رہبر نے کہا کہ بھئی ملاقات کر لو، ملاقات کے لیے آئے ہیں جماعت کے ساتھی۔ پان والا کہہ رہا میرے پاس ٹائم نہیں، جاؤ نکلو یہاں سے۔ رہبر نے تھوڑا سا اور ضد سی کی کہ بھئی سن لو، تھوڑا سا ٹائم نکال لو، تو باقاعدہ ڈی ایم صاحب کی طرف منہ کر کے، وہ متکلم تھے، منہ کر کے کہہ رہا میرے پاس ٹائم نہیں، تم تو فالتو لوگ ہو، چلو چلو نکلو یہاں سے۔ خیر بات ختم ہو گئی، واپس آ گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد ڈی ایم صاحب سنتیں پڑھ کے اٹھ نہیں رہے، زارو قطار روئے چلے جا رہے، روئے چلے جا رہے۔ مولانا کہنے لگے کہ میں ان کے پاس پہنچا تسلی دینے کے لیے کہ شاید دل پر زیادہ احساس ہو گیا۔ بہرحال ایک ظاہری طور پر ایک عہدہ ہے، بڑا عہدہ ہے کہ ایک پان والے نے اتنی سخت بات کہہ دی، تو میں تسلی دینے لگا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت تسلی مت دیجیے، میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ اس نے مجھے یہ بات کہہ دی، کوئی مسئلہ نہیں، ایمان والا تو ہے۔ بہرحال میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میری کیا حیثیت ہے، بس زیادہ ڈی ایم ہی تو ہوں کہ کائنات کے سردار کو کفار مکہ جو ایمان والے بھی نہیں ہیں، کائنات کے سردار کو، اس شخص کو جس کے لیے ساری کائنات کو وجود بخشا گیا ہے، جس کے لیے ساری کائنات کو سجایا اور بنایا گیا ہے، اس شخص کو جب کفار مکہ جھوٹا کہتے ہوں گے تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر رونا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور محنت کی لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے، اتنی محنت کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود کہہ رہا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ۔ نبی جی آپ کی محنت سے اور آپ کی کوشش سے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے، ان کی ٹینشن میں، ان کی فکر میں، ان کی کوشش میں آپ کی جان چلی جائے گی، لہٰذا آپ اتنی محنت نہ کریں۔ یہ قرآن کا جملہ ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ۔ ان کے چکر میں آپ اپنی جان کو جوخم میں نہ ڈالیں۔ اتنی محنت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں۔ بات ٹاپک سے ذرا دور جا رہی ہے، لیکن بات ذرا تفصیل سے ہوتی ہے تو بات صحیح سے سمجھ میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محنت کی تو آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ چلو یہ مکے والے نہیں مان رہے تو طائف برابر میں ایک شہر ہے، وہاں جا کر کے بات رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو سمجھ میں آ جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر کے گئے تھے، وہاں رزلٹ اور زیادہ خطرناک، ان کا ریئیکشن مکے والوں سے بھی زیادہ برا۔ وہ تو کہنے لگے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو آپ ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے، اور کہنے لگا، ایک سردار کہنے لگا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کی بات سے انکار کرنا تو بہت ہلاکت کی بات ہے، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو میں آپ سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا۔ حتیٰ کہ پھر نوجوان لونڈے لپاڑوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور وہ پتھر مارتے رہے حتیٰ کہ آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کے جوتے مبارک جو ہے خون سے تر ہو گئے۔ آپ چل رہے تھے، حضرت زید بن حارثہ ساتھ میں تھے، جب مکے کی سرحد کے قریب پہنچے وہاں ایک کافر کا باغ تھا انگور کا، تو دشمن کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت دیکھ کر ترس آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنے باغ میں بٹھایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگور کا خوشہ بھیجا کہ لو ان کو کھلاؤ اپنے غلام کے ہاتھ سے۔ اتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا گیا وہاں پر۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جتنی تکلیف مجھے اس دن دی گئی اتنی تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ خیر اللہ رب العزت کو کی رحمت کو جوش آیا تو اللہ رب العزت نے تسلی کے لیے اور آپ کے اعزاز میں اضافہ کرنے کے لیے عرش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو فرمایا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور اللہ رب العزت اس کو بڑے عجیب انداز میں بیان کر رہا ہے۔ میرا ایک بار بار شکوہ رہتا ہے کاش ہم عربی جانتے، پھر اس آیت کی چاشنی اور اس کی مٹھاس ہمیں محسوس ہوتی۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اس کے علاوہ اور جگہ بھی اس طرح کی آیت ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے قرآن اتارا اپنے بندے کے اوپر اور اس کے اندر کوئی کجی نہیں رکھی،
لیکن وہاں پر اللہ رب العزت الحمد کا لفظ استعمال کر رہا ہے، وہاں سبحانہ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا. یہاں پر خاص طور سے سبحانہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے. کیا بتلانے کے لیے کہ یہ قصہ اتنا تعجب والا ہے کہ ایسا پروٹوکول عموماً دیا نہیں جاتا. چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے ہمارے نزدیک اتنا اونچا کہ اتنا اونچا مقام کسی کا نہیں ہے. اس لیے تعجب والا لفظ اللہ رب العزت لا رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. پھر علماء یہاں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا لیلن لیلن، حالانکہ اسرا کے معنی ہی آتے ہیں کہ رات میں کسی کو کہیں لے جانا، تو وہاں لیلن لانے کی بظاہر ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ اتنا لمبا چوڑا سفر بہت لمبی مدت میں نہیں ہوا، بلکہ لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو گیا. اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہے، اور خاص طور سے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں کہ جس نبی کی تم قدر نہیں کر رہے اور جس نبی کا پیغام تم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، ان کا مقام ہمارے نزدیک اتنا عظیم الشان ہے. اور معاف کیجئے گا، صرف ان کو سمجھانا مقصد نہیں تھا، یہ مجھے اور آپ کو بھی سمجھانا مقصود تھا کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی سے تمہیں محبت نہیں ہے، اس نبی کا ہمارے ہاں یہ مقام ہے کہ ہم نے انہیں عرش پر بلایا ہے. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے تمہیں پیار نہیں ہے، جس نبی کی نماز کی وجہ سے تم سے لحاظ نہیں چھوڑا جاتا، اس کا مقام ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم اسے عرش پر بلا رہے ہیں. جس نبی کی وجہ سے سود نہیں چھوڑا جاتا، رشوت نہیں چھوڑی جاتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی وجہ سے ہم بہنوں کی جائیدادیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کا مقام ہمارے نزدیک دیکھ لو کیا ہے، اور خود فیصلہ کر لو کہ ان کی مخالفت کرنے میں کامیابی ہے یا ان کی موافقت کرنے میں کامیابی ہے، ان کے قدم سے قدم ملانے میں کامیابی ہے یا ان کی مخالف سمت چلنے میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے قیامت تک کے لوگوں کو، بطور خاص اس زمانے کے لوگوں کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قیامت تک کے ایک ایک فرد کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھانا چاہتا ہے کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے، تمہیں اگر عزت چاہیے، تمہیں کوئی مقام چاہیے، تو اس بندے کے نقش قدم پر چلو گے، ہم تمہیں کامیابی دیں گے جس طرح ہم نے ان کو کامیابی دی ہے. تم قدر نہیں کرو گے، ہمارے نزدیک ان کی اتنی قدر ہے کہ ہم نے انہیں عرش پر بلایا، عرش پر بلایا. اور ایک مقام تو ایسا آیا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ حضرت اب میری ہمت نہیں ہے آگے جانے کی، آپ تنہا تشریف لے جائیں، اب میری انٹری نہیں ہو سکتی. سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کا یہی مطلب ہے کہ وہاں ایک بیری کا درخت ہے، اس کے پاس جا کر کے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اب میں آگے نہیں جا سکتا، اب آگے آپ کا مقام شروع ہوتا ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل فرشتے ہیں، یہ بات آپ کو معلوم ہوگی، لیکن وہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر رہے ہیں کہ نبی جی اب میرا مقام ختم ہو گیا، اب آپ نے صرف آپ اور آپ کا رب. پھر اتنا پروٹوکول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باپ واپس تشریف لا رہے ہیں تو آپ کو 50 نمازیں دی گئی، 50 نمازیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 50 نمازیں دینی تھی اللہ رب العزت کو 5 ہی. اللہ رب العزت تو آگے تک کے حالات جانتا ہے، لیکن یہ اتنا لمبا پروسیس کیوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ نے پوچھا کیا کچھ اللہ رب العزت نے خاص چیز دی آپ کو؟ بولے 50 نمازیں دی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں آپ کی امت پڑھ نہیں پائے گی. تجربے کی روشنی میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے زمانے میں اگر ہوتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے کہ 5 بھی کم کرا لو، یہ 5 بھی نہیں پڑے گی. ہماری حالت اگر دیکھ لیتے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھ لیں ہم حالات، یعنی 95% لوگ نماز چھوڑ لیں، 95% لوگ. عجیب افسوس کی بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی گئی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، واپس گئے، 5 کم ہو گئی، پھر 5 کم ہو گئی، پھر 5 کم ہو گئی، بار بار آپ جاتے رہے، 9 مرتبہ تشریف لے گئے اللہ کے پاس بار بار. میں غور کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کو 5 ہی نمازیں دینی تھی تو یہ پروسیس کیوں؟ یہ بھی یہی بتانے کے لیے کہ جو گھر کا فرد ہوتا ہے نا، اس کے لیے اصول و ضابطے نہیں ہوتے.
وہ بار بار گھر آتا ہے، بار بار گھر کے باہر جاتا ہے. کیوں؟ گھر کا فرد ہوتا ہے. اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو کہ ان کا مقام ہمارے نزدیک کتنا عظیم الشان ہے، اس لیے یہ سارا پروسیس ہے. پہلے 50 دن پھر بار بار اپنے پاس بلایا تاکہ قوم کو یہ پتا چل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ بات اچھی طرح پتا چل جائے کہ ان کا مقام ہمارے نزدیک کیا ہے. افسوس ہے ان لوگوں کی عقل پر، اور افسوس ہے ان لوگوں کی گمراہی پر، اور افسوس ہے ان لوگوں کی بے راہ روی پر کہ جو اتنے عظیم الشان نبی کا راستہ چھوڑ کر کن کا راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ پھٹا ہوئی پینٹ پہننے والوں کا. جنہیں بال رکھنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا ان کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. جو ٹھمکے لگاتے ہیں ان کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. عجیب افسوس ہوتا ہے. خواتین کا حال یہ ہے کہ وہ کس کے پیچھے چل رہی ہیں؟ جو اپنے کپڑے اتار کر اسکرین پر آنے کو فخر محسوس کرتی ہیں ان کے پیچھے چل رہی ہیں. کس کا طریقہ چھوڑ کر؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر. یہ سارا پروٹوکول، پوری بات کا میرا خلاصہ یہ ہے کہ اتنی عزت افزائی نبی علیہ السلام کی اس لیے ہو رہی ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو بس، میں بہت تاکید والا لفظ بول رہا ہوں، کان بند کر کے اور آنکھیں میچ کر کے میرے نبی کے نقش قدم پر آ جاؤ اگر کامیابی چاہتے ہو. اور اگر آئیں بائیں شائیں کرو گے، باتیں بناؤ گے کہ دنیا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اور سیکولرزم بھی ایک چیز ہے، دنیا کے ماحول کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے. اگر یہ آئیں بائیں شائیں کرو گے، باتیں بناؤ گے تو پھر میں نے دوزخ تیار کی. یہ اللہ رب العزت سمجھانا چاہتا ہے. اللہ کرے ہمارے بات سمجھ میں آ جائے.